मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 34 एंड लास्ट। ओहो, कहाँ गया वो? सुरैया ने पूछा। पता नहीं कहाँ गया, अब मैं क्या ड्यूटी इंचार्ज लगा हुआ हूँ, मुन्नू भाई फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। सुरैया खामोश हो गई। तूने सुन लिया कान खोलकर? मुन्नू भाई फिर मुझसे बोला। अब कितनी बार कहूँ दादा, मान भी जाओ, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैंने भी किसी कदर मुँह बनाकर कहा और दादा खामोश हो गया। मेरी तकदीर से काम में कुछ तरक्की सी हो गई थी, चुनाचा दादा ने मेरा कमीशन भी बढ़ा दिया था। इससे अच्छा काम मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकता था। एक दिन दादा बहुत खुश था, किसी कदर नशे में भी था। मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, शहर देखा? बस इतना ही देखा है दादा, जितना तुमने दिखाया है। तो घर में क्यों घुसा रहता है? बाहर निकल साला कंजूस कहीं का। बस सुरैया ही के कलेजे से लगा रहता है। अबे बाहर और भी बहुत कुछ है। किसके साथ जाऊं दादा? हाँ, नखरे तो साला लौंडियों की तरह करता है। अबे कपड़े बना, ऐश कर, पैसे जमा करने के लिए उम्र पड़ी है। गाना सुनने चलेगा? ले चलोगे तो ज़रूर चलूँगा, मैंने जवाब दिया। शाम को तैयार रहियो, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। सुरैया भी इस गुफ्तगू के दरमियान मौजूद थी। जब दादा चला गया तो उसने पूछा, जाओगी मुन्नू के साथ? हाँ, शहर देखने को दिल चाहता है, किसी का साथ ज़रूरी है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? वहाँ से वापस आओगे तो बताऊंगी, सुरैया ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मेरे लाख पूछने पर भी उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मैंने अपने साफ कपड़े पहने और मुन्नू भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मुन्नू भाई ने भी रंगीन कुर्ता शलवार पहना हुआ था, मूंछों पर ताव दिया था और पूरी तरह तैयार हो चुका था। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरे साथ बाहर निकल आया। कब्रिस्तान से काफ़ी फासले पर एक सड़क थी। उस सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी नज़दीक आकर रुक गई। उसने टैक्सी ड्राइवर को अपनी मतलूबा जगह का नाम बताया और मुन्नू भाई टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोला, आओ बैठ जाओ। मैं भी उसके नज़दीक बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी और मेरे काम के सिलसिले में मुझे जितना इलाका सौंपा गया था, उसके बाद आज पहली बार मैं शहर के कुछ दूसरे हिस्से भी देख रहा था। टैक्सी का सफ़र खासा तवील था और फिर वो एक ऐसे बाज़ार में आकर रुक गई जहां बहुत रश था। चारों तरफ से गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, ट्रक, बसें आ जा रही थी। ये सड़कें शहर की दूसरी सड़कों की निस्बत कुछ कम चौड़ी थी और यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। मुन्नू भाई मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और फिर वो एक अजीब से इलाके में पहुँच गया। गाना बजाने की आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। छोटे दरवाज़ों पर पड़ी हुई चौकों के पीछे रंगीन चेहरे न जाने किसे इशारा कर रहे थे। मुन्नू भाई मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वो एक जीने के पास आकर रुक गया। आजा बटोले, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर घसीटते हुए कहा और मैं उसके साथ ऊपर चला गया। अजीब सी जगह थी। 4 दरवाजे थे जिनके सामने जूतों के अंबार लगे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे से मुन्नू भाई अंदर दाखिल हो गया। अंदर से हारमोनियम और तिबले की थाप सुनाई दे रही थी। मैंने बड़ी अजीब सी निगाहों से उस माहौल को देखा। कई तमाशबीन बैठे हुए थे और एक रकासा उनके दरमियान रक्स कर रही थी। साजिंदे साज बजा रहे थे। कुछ और रकासाएँ बैठी हुई थी और गाना हो रहा था। न जाने क्यों मुझे ये माहौल ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक नज़र आया। चौधरी साहब के बेटे की शादी में भी गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वहाँ मैंने ये सारी बातें महसूस नहीं की थी। यहाँ का माहौल तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक था। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया। बड़े दिनों के बाद आए हो मुन्नू दादा? एक औरत जो खासी उम्र रसीदा थी मुन्नू भाई के पास बैठते हुए बोली। फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बस तेरी याद खींच लाई है, चले आए, मुन्नू भाई ने जवाब दिया और वो कहने लगी, ये कौन है? पटोला है, पटोला। मुन्नू भाई प्यार से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। खूब, जब तुम्हारा पटोला है तो हमारा भी है। औरत ने मुस्कुराकर मेरा रुखसार नोच लिया और मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। मेरा दिल इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझ में उठकर भागने की हिम्मत भी नहीं थी। मुन्नू भाई ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर बाहर रख ली और उन नोटों में से एक नोट फाड़कर रकासा की जानब इशारा किया
اور رقاصہ اس کے سامنے پہنچ گئی۔ گانے کے وہ بول جو وہ دہرا رہی تھی ہمارے سامنے دہرانے لگی، لیکن اس کا انداز بڑا ہی عجیب اور بے حجاب تھا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ صحیح معنوں میں یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ سریا ٹھیک ہی کہتی تھی۔ ایک کے بعد ایک گانا ہوتا رہا، رقاصاں ادائیں لٹاتی رہی، تماش بین اس پر نوٹوں کی بارش کرتے رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان ساری باتوں سے کیا لطف اٹھایا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ دولت ضائع کی جائے۔ منو بھائی نے جتنی دولت اس رقاصہ کو دے دی، میرا خیال ہے کہ اتنی دولت تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بنا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر منو بھائی کبھی دوبارہ اس طرف آئے گا تو میں اس سے صاف انکار کر دوں گا۔ بہر صورت نہ جانے رات کا کیا بچ گیا۔ منو بھائی نے میری طرف دیکھا اور ایک آنکھ دبا کر بولا، ایک منٹ۔ ویرا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کیا بات ہے؟ تمہاری بقیہ کہانی میں بعد میں سنوں گی، اب تو ہم ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہیں، کیوں نہیں؟ نوجوان سادگی سے بولا اور ویرا کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماوس کی رات میں اس نوجوان کا گوشت سب کو پسند آئے گا، اس نے سوچا۔ کالی رات کا کالا اندھیرا فضا پر مسلط ہو چکا تھا اور گلوس اس مخصوص جگہ جانے کے لیے تیار تھا جہاں اسے اپنے سارے بچوں سے ملنا تھا۔ ابھی تک سلونا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، چنانچہ اوگلوس سانپ بن کر سلونا کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ سلونا اپنی بچی کے ساتھ مسحری پر دراز تھی، کچھ فاصلے پر اس کا شوہر بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اوگلوس بڑی مشکل سے کھڑکی کے راستے اس کمرے میں اترا اور سلونا نے گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، پھر اپنے شوہر کی طرف جو گہری نیند سو رہا تھا، پھر بچی کی طرف۔ نہ جانے کیوں آج سلونا کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اگلوس اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے سلونا کے کان میں سرگوشی کی، کیا تو کھنڈرات میں جانے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں نہیں مقدس باپ، بس میں تھوڑا سا رات گہرا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دن میں بھی میری تجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہ کہیں بھول نہ گئی ہو۔ نہیں مقدس باپ، ہر بات بول سکتی ہوں، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کی آرزو کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ اور پھر 1 سال کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ اوگلوس واپس چلا گیا۔ پھر سلونا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ سلونا اسی کھڑکی کے راستے ناگر بن کر باہر نکلی جہاں سے اوگلوس اندر داخل ہوا تھا۔ دیکھنے والے اب بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کمرے سے کوئی باہر گیا ہے۔ بہرحال سلونا ناگر بن کر چھپتی چھپاتی کھنڈرات کی جانب چل پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل آج کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، وہ بڑی بد دلی سے جا رہی تھی۔ اب اسے اپنے شوہر اور بیٹی سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی اصلیت ہی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ انسانوں کی طرح انسانوں کے درمیان زندگی گزارے۔ کافی دیر کے بعد وہ کھنڈرات تک پہنچی اور اس مخصوص جگہ جہاں اس کے سارے بہن بھائی جمع تھے، ایک طرف ایک نوجوان لڑکا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ سلونا کو ایک دم یاد آ گیا کہ یہ آدم خور اماوس کی رات ان کھنڈرات میں جشن مناتے ہیں اور کسی ایک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکا تو بڑا ہی خوبصورت تھا، تندرست و توانا۔ سارے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ اوگلوس ایک ایک کو گلے لگا رہا تھا، ان سے شکایتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مقدس باپ، ہم لوگ سال میں 1 بار تو ملتے ہی ہیں۔ اوگلوس نے کہا، میرے بچوں، تم لوگ بڑے اطمینان سے اپنی اپنی دنیا میں رنگ رلیاں منا رہے ہو، میں تنہا رہتا ہوں۔ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے ہر وقت تمہاری آرزو رہتی ہے۔ ٹھیک ہے مقدس باپ، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم آپ سے دوسرے تیسرے دن ضرور آ کر ملیں گے۔ ہم تو صرف اس خیال سے وہاں نہیں جاتے کہ کہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ ویرا بہت خوش نظر آ رہی تھی اور سارے کے سارے ایک دوسرے کو اپنی اپنی داستانیں سنا رہے تھے۔ شوگن، اوگاس اور لاروا، ادھر ساری لڑکیاں اوگلوس اور اپنے بچوں کے درمیان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اب تو میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیا مقدس باپ؟ یہ جشن روزانہ ہونا چاہیے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ سلونا کے گھر والوں کو ہی کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔
صرف سلونا رہے اور اس کا شوہر، اس کی بیٹی، اس کے لیے ہم ایک اچھی سی ترکیب سوچ لیں گے اور پھر سفید حویلی میں ہم سب رہنا شروع کر دیں گے۔ سلونا نے بے اختیار تڑپ کر کہا، نہیں مقدس باپ، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہے، بھلا میں یہ کیسے بات پسند کروں گی کہ آپ ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عجیب بات کی، رائے احسان میرا شوہر ہے اور میں بھلا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ راؤ ادریس اتنے مہربان آدمی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مجھے اپنی بیٹیوں ہی کی طرح چاہتے ہیں۔ اچھا بابا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے ایسا، ہمارے لیے کسی دوسرے حویلی کو تلاش کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ جی مقدس باپ، صحیح ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ سلونا نے کہا، یہ پتہ نہیں کہ اس کی طبیعت بڑی مقدر سی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں اس نوجوان کی طرف اٹھیں اور اس نے حیرانی سے کہا، یہ کون ہے؟ آج کا تحفہ؟ کیا مطلب؟ تم نے تو آدم خوری چھوڑ ہی دی ہے، لیکن ہم لوگ جشن منائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سلونا ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد وہ سب رقص کرنے لگے۔ رقص کی ہو ہا سے نوجوان جاگ گیا اور اس نے حیرت بھری نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک خوف زدہ آواز نکلی، ارے یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ناچنے والے رک گئے اور وہ نوجوان کو دیکھنے لگے اور پھر سب کہکا مار کر ہنس پڑے۔ واہ، تم ابھی یہی پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جشن منایا جا رہا ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ ہمارا تعلق آدم خور قبیلے سے ہے اور ہم سب انسانی گوشت کھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو گے؟ جواب میں وہ سب پھر ہنس پڑے تھے۔ کہنا کیا چاہتے کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ایک بار پھر نوجوان ہنس پڑا تھا اور اس کی یہ ہنسی ان لوگوں کو بڑی تعجب خیز لگی تھی۔ لو، یہ بھی ہنس رہا ہے، شوگن نے کہا، اور ایک بار پھر یہ سب شوگن کے انداز پر کہکا مار کر ہنس پڑے۔ نوجوان ان سے زور سے ہنسا تھا۔ پھر اس نے ویرا سے کہا، تم نے میری پوری کہانی سنی ہی نہیں ویرا، میں کیا کروں؟ ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ یہ میرے گلے کی طرف دیکھو، اس میں ایک تعویذ ہے۔ یہ تعویذ مجھے میری ماں نے دیا تھا اور کہا تھا، بیٹا جو بھی تمہاری طرف ایسی نگاہ سے دیکھے گا جو تمہارے لیے قاتل نگاہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دوستو، بڑے بڑے مشکل حالات سے گزرا، لیکن تعویذ کی داستان تو رہ ہی گئی، وہ تم نے سنی ہی نہیں۔ یہ تعویذ جب تک میری گردن میں موجود ہے، تم کیا کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خدا کے بعد مجھے اپنی ماں پر اعتماد ہے، کیا سمجھے؟ لیکن جواب میں ان کے بھیانک کہکے گونجنے لگے۔ وہ سب نوجوان کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک اور کہکی کی آواز سنائی دی اور سب خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ یہ سناکا اور منکو لال تھے، لیکن ان کے ساتھ جیروک بھی تھی جو رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ سب بری طرح اچھل پڑے اور انہیں جیروک کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ اوگلوس کے منہ سے نکلا، جیروک میری بچی۔ جیروک نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ منگو لال نے آگے بڑھ کر کہا، یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے دوستو، تم اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم آدم خور قبیلے کے افراد میری دنیا میں آ کر میرے بھائیوں کو زندگی سے محروم کر رہے ہو۔ میں بہت برا آدمی ہوں، جنتر منتر میری زندگی کا حصہ ہیں، بہت سے کالے علم سیکھے ہیں میں نے، لیکن تمہاری بدقسمتی سے میں اپنے ہم وطنوں کا دشمن نہیں ہوں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم میری آبادیوں کے لوگوں کو اپنی خوراک بناتے رہو؟ اوگلوس غصے سے آگے بڑھ آیا اور بولا، مگر تو نے جیروک کا کیا حال کیا ہے، اور ہم کتنے پاگل ہیں کہ ہمیں جیروک یاد ہی نہیں آئی۔ حقیقت معلوم کرنے کے بعد اسے قیدی بنا دیا گیا تھا اور اب یہ ہماری قیدی ہے۔ میں تجھے فنا کر دوں گا، سمجھتا کیا ہے؟ ہم سب تجھے ڈس لیں گے، اوگلوس نے غصے سے کہا۔ جواب میں منگو لال ہنس پڑا تھا۔ اچانک اوگلوس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ایک دم سے فضا میں چنگاریاں برسنے لگی، لیکن یہ چنگاریاں منگو لال کے جسم سے دور ہی دور رہیں، جبکہ سناکا بھاگ کر ایک پتھر کی آڑ لینی پڑی تھی۔ جب یہ چنگاریاں منگو لال کو نقصان نہ پہنچا سکی تو اوگلوس نے دوسرا عمل کیا۔ اچانک ہی چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور منگو لال اس بارش سے بھی محفوظ رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے گرد کوئی حفاظتی خول ہو اور پتھر اس پر سے اچٹ رہے ہوں۔ جب اوگلوس نے اپنا یہ وار بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اس نے ایک بار پھر کچھ جنتر منتر پڑھ کر پھونکا اور عجیب رنگ کے بڑے بڑے پرندے منگو لال کی طرف جھپٹے۔
منگو لال زمین پر لیٹ گیا اور پرندے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ وہ کسی تیز رفتاری جہاز کی مانند تھے۔ اگر وہ منگو لال کے جسم سے ٹکراتے تو یقیناً اس کا جسم پاش پاش ہو جاتا، کیونکہ سامنے والی دیوار سے وہ آسانی سے گزر گئے تھے اور دیواروں میں لاتعداد سوراخ ہو گئے تھے۔ منگو لال ہنس کر کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، بوڑھے آدم خور، تو نے 3 وار کر لیے ہیں مجھ پر، اب 4تھا وار مجھے کرنا چاہیے۔ تو ہم سے بچ نہیں سکتا، تم سب سانپ بن جاؤ اور اس سے لپٹ جاؤ۔ اچانک یوگلوس کے تمام بچے کالے ناگوں کی شکل اختیار کر گئے۔ سلونا بھی ان میں شامل تھی، کیونکہ بہرحال اس وقت اس کی ماں باپ بہن بھائی کی زندگی موت کا سوال تھا اور وہ ناگ بن کر منگو لال پر جھپٹے۔ اس بار منگو لال کو ان سے ذرا احتیاط برتنی پڑی تھی۔ وہ اچھل کر ایک پتھر پر چڑھ گیا جو کافی اونچا تھا۔ کسی انسان کے ہاتھ تو اس کی بلندی تک پہنچ سکتے تھے، لیکن سانپوں کا اس پتھر پر چلنا ذرا مشکل کام تھا، اور یہیں اوگلوس اور اس کے بچے مار کھا گئے۔ اچانک ہی منگو لال نے کچھ پڑھ کر دونوں مٹھیاں اس کی طرف کھولیں اور ان کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ وہ سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگے۔ نیلے رنگ کی آگ ان سے ایسے لپٹی تھی کہ زمین پر لوٹنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس آگ سے نہ بچا سکے۔ جس عالم میں وہ تھے اس میں وہ انسان بننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اوگلوس نے یہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ سارے سانپ زمین پر لوٹ رہے تھے، جل رہے تھے، اور سناکا سوچ رہا تھا کہ منگو لال واقعی پکا جادوگر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انہیں مٹی میں ملا دے گا۔ وہ سب کے سب جل کر کوئلہ ہونے لگے اور پھر ان کے جسموں کی راکھ فضا میں بکھرنے لگی۔ اوگلوس اور آدم خور قبیلے کی داستان ان کھنڈرات میں ختم ہو گئی تھی اور انہیں بڑی بے بسی کی موت مرنا پڑا تھا۔ سناکا پتھر کے نیچے چھپا اس خوفناک داستان کا اختتام دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب جو شروع ہوئی تھی، غرض یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا ماحول ساکت ہو گیا۔ تب منگو لال نے سناکا سے کہا، سناکا، اس نوجوان کو کھول دو، یہ ہماری آبادیوں کا جوان ہے۔ آدم خور قبیلہ فنا ہو چکا ہے۔ یہ سب آدم خور اسی قابل تھے۔ نہ جانے کتنی زندگیاں انہوں نے ختم کر دیں۔ نوجوان، تم جاؤ اپنی منزل کی تلاش میں۔ تم نے اپنی ماں کے دیے ہوئے تعویذ کی بات کی تھی، تو ایک بات میری زبان سے سن لو۔ ساری دنیا ایک طرف اور ماں کی ممتا ایک طرف۔ یہ تعویذ تا حیات تمہارا تحفظ کرے گا۔ ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تمہاری بقا کے لیے آسمانوں سے مجھے متعین کیا گیا تھا، تو میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ سناکا، تم ایک غیر انسانی شخصیت کے مالک ہو۔ جاؤ، انسانوں سے محبت تمہیں کچھ نہیں دے گی، اور اگر تم نے کہیں کچھ زیادتی کی تو میرے جیسے کسی انسان کے ہاتھوں فنا ہو جاؤ گے۔ جاؤ اپنی دنیا میں جاؤ اور سکون تلاش کرو۔ یہ کہہ کر منگو لال واپس مڑ گیا۔ یہ شاید پر اسرار آدم خور قبیلے کی نئی دنیا میں آمد کا آخری دن تھا میرے دوستو۔ اللہ حافظ میرے دوستو۔